अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम जुमले को देखेंगे कि जुमला कैसे बनता है और उसका क्या तरीक़ेकार है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मुरक्कब मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब दो तरह के होते हैं। मुरक्कब बेसिकली होता है कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। एक लफ्ज होगा तो वो मुफरद, कोई एक लफ्ज है तो ठीक है। जब एक से ज्यादा अल्फाज होंगे तो वो मुरक्कब हो जाएगा। इसको इस तरह से कहा जाएगा कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। टू एंड मोर देन टू वर्ड्स कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फ्रेज। अब ये जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज का जो मजमुआ होता है, ये दो तरह से है मुरक्कब, यानी कि दो तरह के मुरक्कब होते हैं। एक है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम यानी कि कंप्लीट फ्रेज, इसको जुमला भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादातर अपनी रूटीन में जुमला ही इस्तेमाल करते हैं, और आगे आप जो हम स्टार्ट करेंगे तो जुमला ही बोला करेंगे। जुमले का मतलब यही होगा कि वो मुरक्कब ताम है, कंप्लीट है। ठीक है, और इसके बरक्स जो दूसरा है वो है मुरक्कब नाकिस, इनकम्प्लीट फ्रेज। मतलब जो ऐसा मुरक्कब जो कि उर्दू में हम उसे कहेंगे नामुकम्मल। नामुकम्मल मुरक्कब, जो पूरी बात जो जिसमें सब आगे पे इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगी। मुरक्कब ताम दो तरह के हैं। अब हम देखते हैं कि मुरक्कब ताम जो जुमला होता है वो क्या है। तो वो दो तरह के होते हैं जुमले, जिसको कहते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, और दूसरा होता है जुमला फेलिया, वर्बल सेंटेंस। ठीक, अब हम मुरक्कब नाकिस की तरफ आते हैं। मुरक्कब नाकिस तकरीबन 5 हैं। ठीक है, 5 हैं। वैसे 5 से ज्यादा भी बनते हैं, लेकिन 5 ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब हैं, जो बहुत इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में, और अहम है, बहुत अहम है इनको सीखना, इनको समझना। अब मैं आपको तरीकेकार बताती हूँ कि हम किस तरह से चलेंगे। हम सबसे पहले जुमला इस्मिया को समझेंगे। जुमला इस्मिया के बाद हमने ये सारे मुरक्कब सीखने हैं। जुमला इस्मिया के बाद हम डायरेक्ट किस पे आएंगे? मुरक्कब नाकिस की तरफ आएंगे, और फिर मुरक्कब नाकिस करने के बाद हम जुमला फेलिया की तरफ आएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से चलना है कि जुमला इस्मिया के बाद मुरक्कब नाकिस, और फिर जुमला फेलिया। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे काम को। अभी हम देखते हैं कि मुरक्कब ताम को जो है थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी हम जुमला इस्मिया की तरफ जाना है हमने। तो पहले हम मुरक्कब ताम को जरा थोड़ा सा और स्टडी कर लें। कंप्लीट फ्रेज मुरक्कब ताम इज आल्सो कॉल्ड, ये कहलाता है, मुरक्कब ताम ये भी कहलाता है, यानी और क्या कहलाता है? जुमला। मुरक्कब ताम कहीं या जुमला कहीं, ये एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात के दो डिफरेंट अल्फाज हैं। जैसे हम उर्दू में भी एक लफ्ज होता है तो उसके हम डिफरेंट अल्फाज से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मुरक्कब ताम कहीं या जुमला कहीं, ये एक ही बात है। और होता क्या है ये कि जुमला जो मुकम्मल मायने दे, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, जुमला या मुरक्कब ताम कहलाता है। मतलब जुमला या मुरक्कब ताम क्या होता है? ये वो होता है जिससे मुकम्मल मायने समझ में आए, जो पूरा जुमला हो, वो कोई आधी बात ना करे। उसके अंदर ऐसा नहीं कि आधी बात हुई और बात समझ नहीं आई। मुरक्कब ताम वो होगा जिसमें पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा जुमला उसके अंदर समोया होगा, पूरी बात समझ आ रही होगी। सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब हम सेंटेंस यानी जुमला मुरक्कब ताम उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा और। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जुमले की दो इकसाम है, जो हमने पहली स्लाइड पे हमने सीखा है कि जुमला दो तरह के, दो जुमले होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, और एक होता है वर्बल सेंटेंस यानी जुमला फेलिया। अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि दोनों इन जुमलों को, ये इन दोनों के नाम ऐसे क्यों बने हैं। एक जुमला इस्मिया बना और एक जुमला फेलिया, तो इनके नाम इस तरह के क्यों हैं? जुमला इस्मिया वो होता है, वो जुमला जो इस्म से शुरू हो। ठीक है, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद अ नाउन,
اسم سے جو جملہ شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اس کے برعکس وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت سمپل سی اس کی ڈیفینیشن ہے اور بہت ایزی ہے کہ آپ نے صرف پہلے لفظ کو دیکھنا ہے. اگر پہلا لفظ اسم ہے, اسم سے شروع ہو رہا ہے کوئی بھی جملہ, تو وہ ہم کہیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے. اور پہلا لفظ اگر فعل ہے, ٹھیک ہے, کیوں ابھی ہم نے چونکہ فعل کو اسٹڈی نہیں کیا, انشاءاللہ بہت جلد جب ہم جملہ اسمیہ اور مرکب ناقص کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم جملہ فعلیہ کی طرف بھی آئیں گے. تو جملہ فعلیہ کیا ہوگا, وہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوگا, وہ اسم سے شروع نہیں ہوگا. تو یہ اس کی ایک ان دونوں کی ڈیفینیشن ہے. اور آج ہم جس کو لے کے چلیں گے وہ ہے جملہ اسمیہ, جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آج پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں اب چلتے ہیں جملہ اسمیہ کی طرف. جملہ اسمیہ کے بھی دو بنیادی جز ہیں. ابھی آپ جو پچھلا آپ نے پڑھا ہے نا اس کو تھوڑا سب سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مرکب تھے تو مرکب دو ہوئے, پھر مرکب تام کے بھی آگے دو قسمیں آئی. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. اب جملہ اسمیہ کے دو بنیادی جز. تو ابھی جو پچھلی چیزیں آپ نے کی نا ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں, آپ صرف جملہ اسمیہ پہ کنسنٹریٹ کریں کہ یہاں ایسے سمجھے کہ یہاں سے لیکچر بیسیکلی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, یہاں سے, کیونکہ آپ آج جملہ اسمیہ کو کر رہے ہیں. پچھلی چیزیں جو پچھلی سلائڈز تھی وہ ایک انٹروڈکشن تھا پورا کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے. تو جملہ اسمیہ کو آپ مین اپنے ذہن میں رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے دو بنیادی جز ہیں. اور وہ دو بنیادی جز کیا ہیں؟ ایک ہے مبتدا یعنی سبجیکٹ, اور دوسرا ہے خبر پریڈیکیٹ. اب یہ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے, وہ اسم مبتدا کہلاتا ہے. یعنی ایسا اسم جس سے ابتدا ہو, جملے کی شروعات ہو, تو وہ جو اسم ہوگا بالکل جو جملے کے شروع میں آئے گا اس کو کہا جائے گا مبتدا. ٹھیک ہے, مبتدا جی, کیونکہ اس سے وہ جملہ شروع ابتدا ہو رہی ہے. آپ ابتدا سے ذہن میں رکھیں, کیونکہ ہم اردو میں ابتدا بہت استعمال کرتے ہیں. مبتدا ہماری اردو زبان میں استعمال میں نہیں ہے, لیکن ابتدا ہم بہت استعمال کرتے ہیں. تو ابتدا سے ذہن میں رکھیں گے جس سے جملہ شروع ہوگا, جس سے جملے کی ابتدا ہوگی, اس کو ہم مبتدا کہیں گے. ٹھیک ہے, the noun comes in the beginning of the sentence is called مبتدا. اب خبر کی طرف آتے ہیں کہ خبر کیا ہے. مبتدا سے متعلق جو بات بیان کی جاتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے. مطلب کوئی بھی جو انفارمیشن ہم دیں گے, مبتدا پہلا اسم ہو گیا جس سے جملے کی شروعات ہوئی. اب وہ جو اسم آیا ہے شروع میں, اس سے متعلق آگے کوئی بات کی جائے گی, اس سے متعلق کوئی انفارمیشن دی جائے گی, اس انفارمیشن کو جو بھی ڈیٹیل دی جائے گی اس کو خبر کہا جائے گا. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ میں آگے بہت ساری اگزامپلس ہیں جس سے یہ ساری بات جو ہے نا بالکل صحیح سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے. ہم کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسم ہے اس کے اندر 4 پراپرٹیز, 4 خصوصیات ضرور ہوں گی. اور مبتدا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا. یہ آپ لوگ اپنے نوٹس میں ضرور ہائی لائٹ کر کے لکھے گا کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا, کبھی بھی فعل نہیں ہوگا. تو اگر وہ اسم ہے تو اسم کی بھی 4 خصوصیات اس کے اندر تو پائی جائیں گی. ایسا تو ہوگا نا پھر, کیونکہ اسم ہے تو اسم کی 4 خصوصیات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ اعراب, وسعت, جنس اور عدد. ٹھیک ہے, تو یہ 4 چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہیں کہ مبتدا میں یہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں اور خبر میں کیا ہوتی ہیں. خبر البتہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ مبتدا کا کیا ہوگا. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا, یہ بھی 100% ہمیشہ مرفوع ہوگا, مطلب حالت رفع میں ہوگا. مبتدا کبھی بھی نصب نہیں ہوگا اور مبتدا کبھی بھی جر میں نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں. ہمیشہ اس کی حالت رفع ہوگی. ہمیشہ وہ, اگر وہ واحد ہے یا جمع مکسر, تو وہ پیش آپ کو کلیئر نظر آئے گی, چاہے وہ ایک پیش ہو چاہے 2 پیش, یعنی ضمتین 2 پیش ہو یا ایک سنگل حرکت ہو, آپ کو وہ کلیئر نظر آئے گی. اور اگر مثنیٰ اور جمع کے صیغے ہیں تو آپ کو جمع کے لیے اونہ کی آواز آئے گی اور مثنیٰ کے لیے آنی کی آواز آئے گی.
الف اور واو، الف مثنیٰ کی علامت اور واو جو ہے وہ جمع کی علامت، اور الف اینڈ واو دونوں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ رفع کی علامت ہے ساتھ میں، نصب جر کی نہیں. نصب جر میں کیا ہوتا ہے؟ یا اینڈ نون آتا ہے، نصب اینڈ جر میں یا اینڈ نون. تو مبتدا کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا ہمیشہ. اور خبر کیا ہوگی؟ خبر بھی مرفوع ہوگی، خبر بھی مرفوع ہوگی، کبھی بھی نصب نہیں ہوگی. یا جر کی ایک کنڈیشن ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب خبر موجود نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ آگے کی کام ہے. البتہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، خبر میں ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھیں گے. پر یہ زیادہ تر یہ ہوتا مرفوع ہی ہوتی ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ ہم آگے پڑھیں گے. کیپیسٹی کو، وسعت کو دیکھتے ہیں معرفہ، کہ مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا، ڈیفینٹ ہوگا. اور ہم نے مبتدا ہم نے پچھلے لیکچر میں ہی کمپلیٹ کیا نا ڈیفینٹ کو، کہ 7 اقسام ہے معرفہ کی، 7 اقسام. بس وہ 7 اقسام آپ کی ذہن میں آنی چاہیے کہ وہ 7 اقسام معرفہ ہیں، وہی 7 اقسام بس معرفہ ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور معرفہ نہیں ہوتا. وہ 7 اقسام جو معرفہ ہیں وہ مبتدا بن کر آ سکتی ہیں. اور خبر کیا ہوگی؟ خبر نکرہ ہوگی عموماً. عموماً میں نے اس لیے کہا کہ کبھی کبھی خبر جو ہے وہ معرفہ بن کے بھی آ جاتی ہے، اور اسی لیکچر میں وہ بھی ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. مین کیا ہے کہ زیادہ تر خبر نکرہ ہی ہوگی، کبھی کبھی معرفہ بن کے بھی آئے گی. البتہ جو مبتدا ہے یہ معرفہ ہی رہے گا. صرف ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں مبتدا نکرہ بن کر آتا ہے، وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے، ابھی نہیں. لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ زیادہ تر مطلب 90% وہ معرفہ ہی رہتا ہے مبتدا. صرف ایک کنڈیشن ہے جس میں وہ نکرہ ہو جائے. تو اب ہم جنس کی طرف چلتے ہیں. جنس اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ مطابقت چلے گی. یہاں پہ ہم جس طرح میں نے کہا نا کہ اعراب میں نے کہا کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا. ہم جنس میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مبتدا ہمیشہ مذکر ہوگا، نہیں، وہ مونس بھی ہو سکتا ہے. مین چیز کیا سیکھنی ہے آپ نے جنس اور عدد میں، کہ جو خبر ہوگی وہ اپنے مبتدا کے مطابق ہوگی. جو جنس مبتدا کو ہوگا وہی جنس خبر کا بھی ہوگا، جو عدد مبتدا کا ہوگا وہی عدد خبر کا بھی ہوگا. تو ان دونوں میں مطابقت ہوگی. اب اگر مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر ہی آئے گا. اور اگر جنس مونس ہوگی، مبتدا کی جنس مونس ہوگی تو خبر کی جنس بھی مؤنث ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ مبتدا مذکر ہو اور خبر مونس ہو، یا مبتدا مونس ہو تو خبر مذکر ہو. اور اس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن یہاں دیتی ہوں. میں ایک جملہ لکھتی ہوں اور یہاں اس جملے میں آپ کو اردو سے سمجھاؤں گی، جس سے جب آپ آگے عربی میں جملے آئیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. مریم کھیل رہا ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے کیا یہ ٹھیک ہے جملہ؟ مریم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہوگا. ابتدا ہو رہی ہے، مریم سے ایک جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو مریم ہمارا مبتدا. اور مریم سے متعلق آگے خبر دی جا رہی ہے کہ مریم آگے کیا، اس کے متعلق ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے. اور وہ انفارمیشن اب مریم مونس لفظ ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے مذکر میں کہ کھیل رہا ہے. ہماری اردو زبان میں بھی دیکھیں یہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ جملہ فٹ ہی نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رانگ ہے یہ جملہ. کیونکہ مریم مونس ہے اور خبر مذکر میں دی جا رہی ہے. دیکھیں ہم اردو لینگویج میں بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں لیکن ہم نوٹس نہیں ہم نے کبھی کیا. اس کے برعکس اب جملہ اگر ہو جائے مریم کھیل رہی ہے، اب جملہ ٹھیک ہو گیا نا، اب ہو گیا یہ جملہ بالکل ٹھیک. کیونکہ مریم مونس ہے تو خبر بھی مونس ہی لگنی چاہیے. ایسا ہماری اردو زبان میں بھی نہیں ہے کہ مبتدا مذکر ہو تو خبر مونس ہو جائے، یا مبتدا مونس ہو تو خبر مذکر ہو جائے. ایسا ہماری اردو زبان میں بھی نہیں ہے، اسی طرح عربی میں بھی نہیں ہوگا. اب میں آپ کو اردو زبان سے سمجھاتی ہوں، جو بھی میں آلریڈی وربلی سمجھا چکی ہوں، ریٹن فارم میں سمجھاتی ہوں اردو میں کہ مبتدا کیا ہوگا اور خبر کیا ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے اسکرین کو غور سے دیکھنا ہوگا. مریم، چونکہ اسے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہ ہوگا مبتدا.
اب اس مریم سے جو مبتدا ہے اس سے متعلق ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے اور وہ انفارمیشن ہے کہ کھیل رہی ہے، یہ بنے گا خبر. ٹھیک ہے، اس طرح جب اردو میں ہم سمجھیں گے، سمجھ لیں گے نا، تو ہمارے لیے عربی میں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ حامد پڑھ رہی ہے، تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ اردو میں ہماری لینگویج میں یہ جملہ بالکل غلط ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حامد ایک مذکر لفظ ہے اور انفارمیشن بھی پھر مذکر ہی ہونی چاہیے، اس کی خبر بھی مذکر ہی ہونی چاہیے، تب جملہ صحیح ہوگا، تب جملہ بیٹھے گا، مطلب فٹ ہوگا صحیح. اب اگر جملہ ہو جائے کہ حامد پڑھ رہا ہے، تو اب یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ خبر نے بالکل وہی جنس کو اڈاپٹ کیا جو کہ مبتدا کا ہے، مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر. اب یہ جملہ ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اردو کے حساب سے کہ ہمارا مبتدا کیا ہے. حامد جو ہوگا یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ اسم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیشہ اسم ہوگا اور معرفہ ہوگا. اب دیکھیں حامد بھی معرفہ ہے، پراپر نیم ہے، اسم العلم ہے. مریم بھی اسم علم ہے، معرفہ ہے. آگے حامد کی خبر دیکھتے ہیں. پڑھ رہا ہے، یہ اس کی خبر ہے. تو آئی ہوپ کیا اس طرح سے آپ کو جو ہے نا جنس کو صحیح سمجھ میں آیا ہوگا کہ جنس خبر کی وہی ہوگی جو مبتدا کی خبر ہو. مبتدا کا جو جنس ہوگا نا وہی خبر کا بھی جنس ہوگا. اب ہم عدد پہ چلتے ہیں. عدد کا بھی بالکل وہی طریقہ کار ہے جو میں نے ابھی جنس میں آپ کو سمجھایا، کہ اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی. اگر مبتدا مثنی ہوگا تو خبر بھی مثنی ہوگی. اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی. ایکسپشن اس کا ایک ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ایکسپشن ہے، جمع مکسر جب آ جائے اور وہ جمع غیر عاقل کی، غیر عاقل جو ہے نا وہ بہتر تھا مجھے یہاں پہ لکھنا، تو میں اس کو ایڈٹ کر دوں گی. ایکسپشن ہے جمع غیر عاقل، ایکسپشن ہے غیر عاقل کا، جمع مکسر نہیں بلکہ غیر عاقل. تو ابھی ہم جو ہے نا عدد کو دیکھتے ہیں. ایکسپشن والا بالکل اینڈ پہ ہے، اسی لیکچر میں ہوگا، لیکن بالکل آخر میں ہے کہ یہ ایکسپشنل کیس کیا ہے، وہ ہم آخر میں سیکھیں گے. ابھی ہم عدد کو دیکھتے ہیں کہ اگر مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، اور اگر خبر مبتدا مثنی تو خبر بھی مثنی. تو اس کو میں اس چیز کو بھی اردو میں ایکسپلین کروں گی. حامد اور خالد، حامد اور خالد، اب یہ دونوں اسم ہیں اور دونوں جملے کے شروع میں آ رہے ہیں، ابتدا ہو رہی ہے ان سے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے حامد اور خالد. اب ان سے اب میں اگر کہوں حامد اور خالد، کیا میری بات کمپلیٹ ہے؟ نہیں. اب آگے ان کی کوئی خبر آنی چاہیے، ان کی کوئی انفارمیشن آنی چاہیے، تب جملہ مکمل ہوگا. خالی مبتدا سے جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی خبر ساتھ نہ لگے. خبر لگے گی تو جملہ مکمل ہوگا، پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اس وقت یہ جو حامد اور خالد ہے نا، یہ ایک مرکب ہے، مرکب ناقص. یہ تھوڑا سا میں نے انفارمیشن کے لیے کیا، کیونکہ آگے ہم مرکب ناقص کی طرف جائیں گے نا تو وہ اس طرح سے ہوں گے جو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، جو بات سمجھ نہیں آئے گی، آدھی ادھوری بات جس کو کہیں گے، تو وہ مرکب ناقص ہوگا. اور مرکب تام جس میں مبتدا اور خبر دونوں موجود ہوں تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ. اب میں حامد اور خالد سے متعلق ایک انفارمیشن دینے لگی ہوں، یعنی خبر دینے لگی ہوں. جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا جملہ ہماری اردو زبان میں ٹھیک ہے؟ حامد اور خالد جا رہا ہے. حامد اور خالد دو بندے ہیں اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ واحد کی دی جا رہی ہے، ایک بندے کی، جیسے کوئی ایک بندہ جا رہا ہو، لیکن جانے والے تو دو ہیں. تو یہ ہماری اردو زبان میں یہ ٹھیک نہیں ہے جملہ. اس کے برعکس جملہ اگر بنے حامد اور خالد جا رہے ہیں، اب جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب خبر بالکل اپنے مبتدا کے مطابق ہے. اب جو خبر ہے وہ بھی جمع میں آ رہی ہے، کیونکہ
جو حامد اور خالد ہیں یہ بھی جمع ہیں. اردو زبان میں آپ کو یہ ریمائنڈ کراتی چلوں کہ اردو زبان میں ڈویل یعنی مثنیٰ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اردو زبان میں دو یا دو سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو وہ جمع ہی سمجھے جاتے ہیں. یہ عربی میں ہے مثنیٰ کا. تو سمجھانے کے لیے البتہ میں نے دو کا کیا تو وہ سمجھ جائیں آپ کے یہ مطلب واحد نہیں ہے, یہ یا تو مثنیٰ یا جمع ہے. تو ہماری اردو زبان میں کیونکہ دو لوگوں کو بھی جمع میں ہی شامل کیا جاتا ہے. تو اب یہ جملہ ٹھیک ہے. ایک جملہ اور دیکھ لیتے ہیں, عائشہ اور مریم. اب یہ دونوں مؤنث ہیں اور ان کی خبر دی جا رہی ہے. اب یہ جنس کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جنس کے لحاظ سے خبر ٹھیک ہے, لیکن عدد کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. عدد کے حساب سے خبر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک لڑکی ہے جو لکھ رہی ہے. جیسے اگر کہا جائے عائشہ لکھتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر کہا جائے صرف مریم کا کہا جائے کہ مریم لکھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اب دو لڑکیاں ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں, یہ جمع کی کیٹیگری میں آ گیا اردو کے لحاظ سے, تو اب خبر بھی جمع ہونی چاہیے. تو اب جملہ یہ تو جملہ رونگ ہوا, تو اب جملہ ہونا چاہیے کہ عائشہ اور مریم لکھتی ہیں. اب جملہ ٹھیک ہے کیونکہ خبر نے فالو کیا مبتدا کو. مبتدا کیا تھا؟ عائشہ اور مریم, یہ مبتدا تھا. اور مبتدا کیا ہے؟ یہ ایک سے زیادہ ہے. تو اب واحد خبر نہیں ہونی چاہیے. اب عربی میں یہ دو ہیں تو دو مثنیٰ کی خبر آئے گی, اور اگر زیادہ ہیں تو جمع کی خبر آئے گی. اب ہم جو ہے نا ایک اور چیز کو سیکھتے ہیں, مبتدا جو کہ معرفہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا معرفہ ہی ہوگا, ہمیشہ ہی سمجھ لیں, کیونکہ صرف ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جب مبتدا نکرہ آتا ہے, اور وہ سچویشن ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک مرکب کا سیکھنا ضروری ہے. وہ مرکب جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہم وہ سچویشن بھی سیکھیں گے کہ مبتدا نکرہ کب آتا ہے. تو وہ ایک سچویشن ہے, وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر بہت زیادہ تر جو ہے مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور معرفہ کی تھوڑی سی جو ہم نے 7 قسمیں تھی وہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پچھلا بھی ساتھ ساتھ ریوائز ہوتا جائے کہ وہ پراپر نیمز ہوتے ہیں معرفہ جو ہوتے ہیں, اسم علم ڈیفینیٹ بائی ال. معرفہ جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ال لگا ہو وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اور پروناؤنس ضمائر جو ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اسم و اشارہ, اسم موصول, منادہ اور مضاف الی المعرفہ. یہ 7 قسمیں میں نے اس لیے دوبارہ سے آپ لوگوں کو ریپیٹ دوبارہ سے لکھی ہیں, اس لیے کیونکہ ایک تو آپ کے پیچھے سے ریویژن ہو کہ معرفہ کیا تھی, دوسرا اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ کنیکشن ہے مبتدا کے ساتھ, کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو اب ان 7 کیٹیگری میں سے ہی مبتدا ہوگا. مبتدا جو ہے وہ اب ان 7 کیٹیگری میں سے ہوگا لازمی. ٹھیک ہے, یہ 7 چیزیں جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ یہ معرفہ ہیں تو یہ مبتدا بن کر آ سکتے ہیں. آج ہم جو ہیں آج ہم کریں گے ایز اے مبتدا, پراپر نام کو ایز اے مبتدا لے کر آئیں گے, ال سے شروع ہونے والے الفاظ کو مبتدا کے طور پر لائیں گے, پروناؤنس کو ضمائر کو جو ہے ہم ایز اے مبتدا لے کر آئیں گے, اور اسم و اشارہ کو آج ہم سیکھیں گے ایز اے مبتدا, ان 4 کو. باقی ان 3 کو ابھی میں اس لیے نہیں سکھا رہی کیونکہ یہ جو مضاف الی المعرفہ ہے نا اس کے لیے تو باقاعدہ ایک الگ تو پورا ایک لیکچر ہوگا, اس پہ میں سمجھاؤں گی کیونکہ یہ ایک مرکب سے بنتا ہے, مرکب اضافی کہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ایک پورا الگ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اور جہاں تک ان 2 کا تعلق ہے, یہ جب ہم قرآن پاک کی ترکیب سٹارٹ کریں گے جب, تو اس میں انشاءاللہ کور کروں گی کہ یہ دونوں چیزیں آپ جب ان 4 کو آج سیکھ لیں گے نا تو یہ 3 سیکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس لیے بھی 7 ٹائپس معرفہ کی تھی کہ میں آپ دوبارہ اس لیے دی تاکہ آپ کو ذہن میں ہو کہ مبتدا یہ 7 چیزیں بنیں گی انشاءاللہ. اب آگے کے دیکھتے ہیں. اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پراپر جملے عربی میں. میں نے اردو کے لحاظ سے بھی آپ کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, اس کی وسعت کیا ہوگی, مطلب سارا کچھ. اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یہ 2 لفظ ہیں اللہ خالق,
اللہ خالق، اللہ کیا ہوگا، اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ سے، اور اللہ لفظ الجلالہ اسم ہے، تو یہ ہو گیا مبتدا یعنی سبجیکٹ جس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آگے اللہ رب العزت کی کوئی انفارمیشن، کوئی خبر دی جا رہی ہے، اس سے متعلق اللہ رب العزت سے متعلق ایک خبر دی جا رہی ہے، تو اس کو وہ خالقن ہے، جو خالقن ہے یہ خبر بنے گی اللہ لفظ الجلالہ کی۔ اب ہم ان دونوں لفظوں کو، اللہ اور خالقن، ان دونوں لفظوں کو، یہ جو سائٹ پہ میں نے 4 جو خصوصیات اسم کی ہیں، کیونکہ دونوں اسم ہیں، اللہ بھی اسم ہے اور خالقن یہ بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں، اور اب ہم نے ان کو ان کی پراپرٹیز کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اعراب دیکھتے ہیں۔ اللہ لفظ الجلالہ کی جو ہا ہے، ہا کے اوپر دیکھیں کون سی حرکت ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، مرفوع یعنی رفع۔ اللہ لفظ الجلالہ اس وقت مرفوع ہے، مرفوع حالت میں ہے، کیونکہ ہا کے اوپر پیش ہے۔ اب ہم خالقن پہ چلتے ہیں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، تو آپ دیکھیں قاف کے اوپر 2 پیش لگی ہوئی ہیں، پیش، پیش سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یعنی کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ دونوں اس وقت دیکھیں دونوں پیش کے ساتھ ہیں، تو دونوں مرفوع ہیں۔ اب ہم وسعت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ لفظ الجلالہ جو ہے دیکھیں یہ جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ کبھی بھی نکرہ نہیں ہوتا، یہ معرفہ ہے۔ یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے، 7 قسمیں تھی نا ابھی پچھلے چارٹ میں نے اسی لیے دیا تاکہ وہ آپ کا ریوائز ہو جائے، کیونکہ اب آگے یہ چلے گا، یہ 7 قسموں میں سے 4 قسمیں چلیں گی، تو یہ ان میں سے کون سا ہے، اسم علم، پراپر نیم، ٹھیک ہے، یہ پراپر نیم ہے، یہ لفظ الجلالہ یہ اسم علم میں آئے گا، یہ ڈیفینیٹ ہوگا۔ خالقن کی طرف آتے ہیں، خالقن تو دیکھیں اس کے اوپر تشدید، تشدید، تنوین ہے، قاف کے اوپر تنوین، 2 پیش لگی ہوئی ہیں، دمتین ہے، تو اس سے ہمیں یہ کلیئر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، کیوں، کیونکہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے۔ اب ہم جنس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ اللہ رب العزت کا جنس کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ابھی سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ مذکر، تو جو اس کی خبر ہوگی نا وہ بھی مذکر ہوگی، وہ بھی مذکر، خالقن بھی مذکر ہے، کیوں، کیونکہ مبتدا مذکر ہے۔ اب ہم عدد کی طرف چلتے ہیں، تو عدد کیا ہے، واحد، سنگولر، تو اس کی خبر کیا ہوگی، یہ بھی واحد ہوگی، سنگولر۔ اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ خالق، پیدا کرنے والا ہے، اللہ از کریٹر، اللہ از اے کریٹر بھی ہو سکتا ہے، اللہ از کریٹر، اللہ از اے کریٹر۔ تو دیکھیں یہ چھوٹا سا دو لفظوں سے ایک مرکب بنا، اور وہ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے، مرکب ناقص نہیں، مرکب تام ہے، اور مرکب تام کے 2 مین جز، یعنی جملہ کے 2 مین جز، مبتدا اور خبر، جس سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اسم سے مرکب شروع، مرکب کہیں یا جملہ کہیں، ٹھیک ہے، جملہ کہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اسم سے کیونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ۔ اب ہم اگلی اگزامپل کی طرف چلتے ہیں، انتم مسلمون، تو آپ میں سے کچھ سسٹر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی؟ جو بھی جی آنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، رول نمبر 8۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انتم ہے، اب ہم اس کو نا سٹیپ وائز چلتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا، بلکہ سٹیٹس اعراب کی طرف اگر چلے تو یہ جو انتم ہے یہ کون سی والی ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے یا ضمیر متصل ہے؟ یہ ضمیر منفصل ہے۔ بالکل، گڈ، ماشاء اللہ۔ اور ضمیر منفصل کا کون سا اعراب بتایا تھا میں نے آپ کو، وہ کون مرفوع، سا؟ جی، مرفوع۔ مرفوع، بالکل۔
تو اس کا جو ابھی بلکہ یہ انتم جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ تو کیونکہ وہ کنفرم ہے کہ انتم مبتدا ہوگا اور مسلمون جو ہے اس کی خبر ہے. اب خبر ہم ہے. اس کے اعراب سٹیٹس کے ساتھ چلتے ہیں. کیپیسٹی اس کی آ رہی ہے کہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی وہ جو 7 کیٹیگریز بتائی تھی اس میں سے کیا تھا کہ وہ یہ معرفہ، پروناؤن ہے، یہ بھی ضمیر آ ضمائر. رہی ہے تو یہ معرفہ ہو گیا. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا جنس جو ہے وہ کیا ہوگا، انتم کا جنس جنڈر کیا ہوگا؟ یہ مذکر ہوگا. مذکر ہوگا. اچھا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، میں پوچھ کچھ رہی ہوں آ کچھ رہا ہے. ڈیفینیٹ کی یہ کون سی قسم ہے؟ ڈیفینیٹ معرفہ ہے یہ، تو یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ جو 7 قسمیں تھی اس میں سے کون سی قسم ہے؟ پروناؤن ضمائر. ہاں ضمائر، اور آپ نے پہلے بتایا وہ تھا ضمیر منفصل. ٹھیک ہے، یہ اسم ضمیر منفصل ہے. اب ہم جنس کی طرف چلتے ہیں. وہ آپ نے بتایا کہ یہ مذکر ہے، تو یہ مسلمون جو ہے یہ ہے انڈیفینیٹ. جی، مسلمون انڈیفینیٹ. تو یہ مسلمون انڈیفینیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ کیسے پتا ال نہیں چلا؟ لگا ہے پہلے، اور یہ جی خبر ہے. یہ ایک تو یہ خبر ہے، خبر ہے اور اس میں آل بھی نہیں ہے. اس میں ال نہیں ہے. بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ اس میں ال نہیں ہے، تو یہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. تو اب ہم نیکسٹ ہے یہ جنس کی، یہ مذکر ہے، تو مذکر میں یہ کون سے میں ہوگا؟ آیا یہ واحد ہوگا، مثنیٰ یا جمع؟ جمع. جمع. اور مسلمون جو ہے یہ اس کا جنس کیا ہوگا؟ یہ بھی مذکر ہے، مذکر جمع. یہ مذکر ہے. مذکر سال، ہاں جمع سالم. بالکل جمع سالم. انتم جو ہے یہ بھی عدد میں جمع ہے، پلورل. اور مسلمون بھی کیا ہے؟ جمع، یعنی کہ جمع. جمع سالم پلورل میں. اب ہم آئیں گے اس کے اعراب کی طرف کہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں. اور نومینیٹی جو مسلمون ہیں یہ بھی مرفوع اور انتم بھی مرفوع. ٹھیک ہے، مسلمون مرفوع ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس لفظ کے اندر ہمیں ایسی کون سی نشانی مل رہی ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ آواز کی وجہ سے، اونا کی وجہ ویری سے. نائس. بالکل آواز سے. یہ جو اونا کی آواز ہے یہ ہمیشہ رفع کی حالت میں آتی ہے، یہ نصب جر میں نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. اب اس کے ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. انتم، انتم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب. تم سب. مسلمون، مسلمان ہو. ہاں بالکل صحیح. یو آل آر مسلم، تم سب مسلمان ہو. تو اس طرح سے جو ہے مبتدا اور خبر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی ایک چیز پہلے مطلب دیکھے، ہم پہلے مبتدا کو بنا لیں، پھر اس کے بعد خبر کی ساری چیزوں کو، اس کی اسٹیٹس وغیرہ سب کچھ دیکھ لیں کہ اس کا اعراب کیا ہے، وسعت کیا ہے، جنس کیا ہے اور عدد کیا ہے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کون سی سسٹر ہمارے ساتھ آنا چاہیں گی؟ یہ 2 لفظ ہیں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں المؤمنان کیا بنے گا؟ جی مبتدا. That's good. مبتدا. اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ مفلحانی. مفلحانی اس کی ہوگی خبر. اب ہم چلتے ہیں اس کی جو وسعت کی طرف. ٹھیک ہے، پہلے ہم وسعت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ المؤمنانی کیا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ جی اللہ کا ہے تو معرفہ ہوئی. نومینیٹیو آ گیا، اسٹیٹس پہلے. چلے ٹھیک ہے، اسٹیٹس اس کا مرفوع ہے. تو آپ کو یہ بتائیں یہ مرفوع کیسے پتا چلا؟ آنی ال کی کارن. آنی کی آواز سے. جی ٹھیک ہے، آنی کی آواز جو ہے الف نون، یہ جو ہوتی ہے یہ مرفوع میں آتی ہے ہمیشہ. الف نون اور واو نون یہ دونوں نشانیاں ہیں کہ یہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے، کیونکہ جو نصب اور جر کی ہے نا وہ ہے یا نون. نصب اور جر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نصب و جر جو ہے چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو وہ ہوں گے یا نون.
تو باقی کون سے لفظ بچے؟ الف نون اینڈ واو نون. الف نون مثنیٰ کے لیے اور واو نون جمع کے لیے. تو یہ الف اور واو یہ دونوں نون تو دیکھیں ساروں میں ہے، مثنیٰ اور جمع کے سب لفظوں میں نون آخر میں آتا ہے. تو الف کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مثنیٰ کا رفع حالت ہے، اور واو جو ہے وہ جمع کا رفع حالت ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. اب میں اگر آپ سے اس کا جنس پوچھوں کہ اس کا جنس کیا ہے تو کیا بتائیں گے آپ؟ یہ مذکر ہے. مذکر ہے، بالکل. یہ معرف بلام پہلے آگے کیونکہ وہ ڈیفینیٹ آپ بتا چکی تھی کہ یہ ال لگا ہوا ہے تو اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی. پلس یہ مذکر ہے. عدد میں یہ کون سا عدد ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ. That's good. یہ جب میں سلائڈس بنا رہی ہوتی ہوں نا تو اینیمیشن جب ایڈ کرتی ہوں تو ظاہر ذہن میں نہیں رہتا کہ پہلے کون سے نمبر پہ اینیمیشن دی تھی، دوسرے نمبر پہ کون سی دی تھی، تو وہ جب سب مکس ہو جاتا ہے پھر مجھ سے. اب ہم مفلحانی کی طرف آتے ہیں. مفلحانی کا آپ مجھے بتائیں اسٹیٹس اعراب اس کا کیا ہے؟ مفلحانی اس میں بھی نکرہ. آنی کی آواز ہے نا؟ جی جی جی. تو آنی کی آواز ہے، یہ بھی مرفوع ہوگا. تو مرفوع ہوگا، بالکل. اس کا معنی ہے کہ دونوں مومن، تو یہ ہو گیا مرفوع. ٹھیک ہے. اور اب مجھے بتائیں کہ یہ مفلحانی جو ہے معرفہ ہے یا نکرہ، وسعت کی کون سی قسم ہوگی؟ مفلحانی یہ وسعت ہے میم، تو نکرہ ہونی چاہیے. بالکل بالکل نکرہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ نکرہ ہے؟ مفلحانی المؤمنان اور مفلحان، ان دونوں میں کیا چیز ہے جو ایک میں ہے اور ایک میں ہاں نہیں ہے؟ میم اس میں ال نہیں ہے تو یہ نکرہ ہی ہوا. ہاں ٹھیک ہے. مفلحان کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو اس سے پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے. یہ مومنان کیوں ہم نے معرفہ کہا؟ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا تھا، تو اس کو معرف باللام کہیں گے کہ وہ معرفہ ہے لام کی وجہ سے، ال کی وجہ سے. تو اب ہم جنس کی طرف چلتے ہیں. تو جنس جب آپ خبر کی جنس معلوم کریں نا تو وہ بہت آسان ہوگی، وہ جو مبتدا کی ہوگی وہی ہوگی. تو مبتدا کی جنس کیا تھی؟ مذکر. تو خبر بھی مذکر ہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدا مذکر ہو تو خبر مونس ہو. وہ میں نے آپ کو اردو سے، اور نمبر بھی سیم ہی ہوتے ہیں. نمبر بھی سیم ہوگا، بالکل نمبر بھی بالکل سیم ہوگا، عدد بھی اور جنس بھی سیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں سوچنے کی اتنی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اب اس کا ترجمہ کریں. مفلحان فلاح سے ہے، فلاح پانا. فلاح پانا. المومنانی دونوں مومن فلاح پائے. ہاں فلاح پانا یا کامیاب ہے. ٹھیک ہے. دونوں مومن کامیاب ہیں. فلاح پانا مطلب وہی ہوتا ہے نا، بس مطلب ایک ہی ہے لیکن لفظوں کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو انگلش میں ہو جائے گا کہ both believers are successful. That's good, ماشاءاللہ. نیکسٹ لفظ ہے المؤمنون اور مفلحون. اب کون سی سسٹر آنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ دو لفظ ہیں، ان میں سے مبتدا کون سا ہے؟ المومنون. That's good. اور خبر کون سی ہو جائے گی؟ وہ ہو جائے گی مفلحون. مفلحون. ابھی مجھے یہ بتائیں آپ کہ ان میں سے جو مبتدا ہے اس کا اعرابی حالت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع. That's good. اور مفلحون کا کیا ہوگا؟ مرفوع. مرفوع. دونوں کو کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ مرفوع ہے؟ اونا کی آواز ہے، واو نون واو نون. واو اینڈ نون، بالکل صحیح. That's good, ماشاءاللہ. اب اگر ہم وسعت کی طرف جائیں، معرفہ نکرہ، تو مبتدا کی وسعت کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے ال کی وجہ سے. بالکل وہ ڈیفینیٹ ہے ال کی وجہ سے. اور یہ ڈیفینیٹ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ ال. ال. الف لام. ہاں بالکل ٹھیک بتایا، ال.
تو اب یہ جو جنس ہو گیا اس کا مذکر، تو اس کا عدد کیا ہوگا؟ جمع جمع سالم. بالکل ٹھیک، دیٹس گڈ. اب اس کا ترجمہ بتا دیں. مومنین. ہاں مومنین بھی ہوگا، لیکن اگر ہم اردو میں کریں تو وہ ہوگا کہ مومن. سب مومن. ہاں سب مومن. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ایک کی یا دو کی بات نہیں ہو رہی، زیادہ کی بات ہو رہی ہے. مفلحون کا آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ مرفوع ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ، معرفہ یا نکرہ؟ انڈیفینٹ نکرہ. کیسے پتا چلا؟ اس پہ کوئی نہیں ہے علامت، الف لام نہیں ہے. بالکل ٹھیک، اس پہ ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب کہ یہ نکرہ ہے. اب اس کا جینڈر بتائیں، جنس کیا ہوگا اس کا؟ مذکر. جی مذکر. مذکر. اور اس کا عدد کیا ہوگا؟ جمع. جمع. اب اس کا ترجمہ بتائیں. سب مومن سب مومن کامیاب ہے. بالکل آنے ٹھیک. والی ہے، یہ کامیاب ہے. بالکل، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب مومن فلاح پانے والے ہیں، یا پھر سب مومن کامیاب ہیں. ایک ہی بات ہے، صرف الفاظ کا چناؤ مختلف ہے. That's good. تو یہ اوپر جو معرف باللام ابھی آئے گا کہ یہ ڈیفینٹ کی وہ قسم ہے. That's good. اچھا یہ جو میں نے ہیں اور آر یہ ریڈ میں اس لیے لکھے ہیں کیونکہ عربی میں نہ تو ہے لگتا ہے، نہ ہے لگتا ہے، نہ ہی انگلش کا جو جیسے از ہے اور آر ہے، یہ عربی میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. جی. ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوں گے. جب ہم مرکب ناقص کو کریں گے نا تو وہ اس وقت میں زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کروں گی کہ یہ ہے اور ہیں جو ہے یہ ہماری اردو زبان میں تو لگتے ہیں لیکن عربی میں نہیں لگتے. وہ ان بلڈ ان ہم اسے کہیں گے کہ اس کے اندر ہے کہ المؤمنون مفلحون، یہ ایک پورا جملہ ہے کہ سب مومن کامیاب ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلا ایک اور جملہ آ گیا ہے، اس کو میں اس کی ایک چیز میں خود کروں گی، باقی اگر کوئی کرنا چاہے کون ہے ہمارے ساتھ؟ اعراب جو ہے نا اس کا میں خود کرواؤں گی، باقی جو وسعت جنس اور عدد کوئی ساتھ کرنا چاہے گا؟ مشکل لگ رہا ہے سب کو؟ نہیں دیکھتی ہوں. میں بولوں السلام علیکم. آپ آ جائیں سسٹر، آ جائیں. جی جی بالکل. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں لفظوں میں سے مبتدا کیا ہوگا؟ ذالکہ. ذالکہ ہو گیا مبتدا، تو خبر کیا ہوگی؟ خبر خیرون ہوگی. بالکل صحیح. ابھی ہم جو ہے نا اس کے سٹیٹس پہ یعنی اعراب پہ نہیں چلتے ذالکہ کے، ہم چلتے ہیں اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے پہ، وسعت پہ چلتے ہیں. تو کیا یہ معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں معرفہ ہے، کیونکہ ویری سارے گڈ. معرفہ ہوتے ہیں. بالکل. یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ کی ابھی آپ نے کچھ بولا لیکن مجھے آواز کلیئر نہیں آئی جو پہلے بتایا تھا آپ نے. ضمیر ضمائر ہیں تو نہیں ضمائر نہیں ہے یہ، اچھا یہ اسم ہے کچھ اور. اچھا اشارہ. وہ جو 7 قسمیں ہیں نا اشارہ. مختلف ان میں سے کوئی ہے. ہاں اسم اشارہ. اشارہ جی. ٹھیک ہے، یہ اسم اشارہ ہے. ہم نے ضمائر کا بھی کر لیا ایک چارٹ، اسم و علم کا بھی کیا، اور معرف باللام ال کا بھی سے سیکھا ہم نے. اب ہم اسم و اشارہ کی طرف آئے ہیں، یہ چوتھی قسم چل رہی ہے معرفہ کی. 7 قسمیں ہیں نا، تو چوتھی قسم اس میں سے چل رہی ہے، اور آج ہم 4 ہی کریں گے، باقی ہم جملہ اسمیہ کی کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. اس کا جنس کیا ہوگا؟ اس کا جنس یہ مذکر. ذالکہ جو ہے یہ کس کے لیے؟ ہاں بالکل مذکر. مذکر جی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب میں خیرون کی طرف اگر آؤں تو خیرون کیا ہوگا، معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. نکرہ. کیسے پتا کیونکہ اس چلا میں آپ کو؟ ال تو لگا نہیں ہے، ال نہیں لگا ہے اس لیے. ہاں، اور ایک اور بڑی نشانی اس کے اوپر موجود ہے. کیا؟ تنوین. تنوین. ہاں جی تنوین جو ہے نا یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک جی. ہو گیا، دیٹس گڈ. یہ نکرہ ہے اور اس کا ذالکہ کا جنس مذکر.
اگر مبتدا مذکر تو خبر کیا ہوگی؟ خبر بھی ہوں مذکر ہی خبر ہوگی. بھی مذکر مذکر ہوگی، بالکل بالکل. جی یہ چیز تو بالکل پکی رکھ لینا کہ اگر جنس اگر مبتدا ہوگا مذکر تو پھر خبر بھی جو ہوگی وہ بھی مذکر ہی ہوگی. عدد بھی بالکل سیم ہوتا ہے، خبر فالو کرتی ہے اپنے مبتدا کو، جو مبتدا کا عدد ہوگا وہی خبر کا بھی عدد ہوگا. تو اس وقت ذالکہ کا عدد کیا ہے؟ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، ویری واحد گڈ. ہے. اور خبر کیا ہوگی؟ خبر بھی واحد ہوگی. خبر بھی واحد ہوگی، بالکل. اب میں چلتی ہوں اعراب کی طرف. میں اس میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ خیرون پہ تو دیکھیں آپ کو کلیئر پیش نظر آ رہی ہے، خیرون پہ مرفوع ہے. آخر میں آپ کو کلیئر پیش نظر آ رہی ہے، جس سے یہ کلیئر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یعنی مرفوع ہے. لیکن ذالکہ جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے، کدھر گیا میرا پین، ذالکہ میں آپ کو کاف کے اوپر بظاہر زبر نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی تو اس کی میں آپ کو یہ وجوہات بتاؤں گی کہ یہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں اور اسم موصول یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب کہ یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، یہ کبھی بھی اپنی حرکت کو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ذالکو ہو جائے یا ذالکی ہو جائے، نہیں، یہ ذالکہ ہے تو ذالکہ ہی رہے گا، چاہے اب وہ رفع بن کر آئے، چاہے وہ نصب بن کر آئے، چاہے جر بن کر آئے. اس وقت ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ مرفوع ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ مرفوع ہے. کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، اور مبتدا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ رفع ہو. مبتدا کبھی بھی نصب نہیں ہوتا اور کبھی بھی جر نہیں ہوتا، کبھی بھی. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہمیشہ مرفوع. تو پھر جب ذالکہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اس وقت یہ رفع کی حالت میں ہے، اگرچہ ہمیں کاف کے اوپر ایسی کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کاف کے اوپر جو زبر ہے نا یہ ہمیشہ زبر ہی رہے گی، یہ کبھی بھی پیش میں یا زیر میں تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ اس پہ کیونکہ یہ جو مبنی ہوتے ہیں اور منصرف غیر منصرف، ان پہ ایک الگ پورا میرا لیکچر بنے گا، تو وہ میں جب آگے جا کے انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھ لگے گی. جو ابھی تو جو تھوڑا بہت سیکھ چکے ہوئے ہیں انہیں تو آئیڈیا ہے، لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ہوگا کہ وہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی کہ مبنی کیا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں. تو آج یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اسم اشارہ ہے اور اسم موصول، ان کا واحد اور ان کے جمع ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، یہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ذالکہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں یہ وہ ہوگا وہ. ہاں دور جی کا اشارہ ہے. وہ جی دور کا اشارہ وہ. ٹھیک ہے، اور خیر بہتر ہے، خیر ہے. بالکل وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. دیٹ جی از بیٹر. اب دیکھیں میں نے ہے اور اس کو میں نے ریڈ اس لیے کیا کیونکہ عربی میں ان کا کوئی لفظ نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. جی عربی میں یہ دو لفظ میں پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک. تل کا یہ میں آپ لوگوں کو ایسا کرتی ہوں، نہیں ہوم ورک نہیں دے سکتی کیونکہ سلائڈز خود ہی چل پڑیں گی، اس کو میں کر لیتی ہوں جلدی جلدی سے. تل کا ہو گیا مبتدا اور اس کی خبر ہوگی نعمتن. وسعت اس کی ہوگی کہ یہ معرفہ، کیونکہ اسم اشارہ اسم موصول یہ ساری 7 کیٹیگریز جو معرفہ کی تھی یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. جنس اس کا ہوگا مؤنث. نہیں یہ تل اب ہے کہ ڈیفینیٹ کی کون سی قسم ہے، تو ڈیفینیٹ کی قسم ہے اسم اشارہ. اور جنس کیا ہے اس کا؟ نعمتن پہ آگئی ہے، نعمتن ہے نکرہ کیونکہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نعمتن پہ تنوین ہے تو یہ نکرہ ہو گیا. جنس ہے مونس کیونکہ تل کا جو ہے یہ مونس کا اشارہ ہے. تل کا مونس، ذالکہ مذکر کا اشارہ تو تل کا مونس کا اشارہ ہے. اب دیکھیں آپ کے
तिल का मोनस था तो खबर भी देखे मोनस आई है, इस पे ता मरबूता लगी हुई है ना, ता मरबूता, जिससे बहुत बड़ी निशानी हमें मिल रही है कि ये भी मोनस है। तो देखिए कैसे जिन्स ने फॉलो किया है, ऐसा नहीं हुआ कि मुब्तदा अगर मोनस है तो खबर मुजक्कर आ जाए, नहीं, खबर भी मोनस ही आएगी। अब यहाँ पे नेमतुन ता मरबूता लगा इसीलिए क्योंकि इसको मोनस लाजमी होना था, क्योंकि पीछे इशारा मोनस का है। आदत में क्या है कि ये वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी। अब हम इसके एराब की तरफ चलते हैं कि जैसे मैंने एराब का बताया था कि ये जालिका तिल का ये वाहिद के सीगे है ना, तो वाहिद के सीगे अपनी हालत तब्दील नहीं करते, ये तिल कू नहीं हो सकता या तिल की नहीं हो सकता, ये हमेशा तिल का ही रहेगा, काफ के ऊपर हमेशा जबर ही रहेगी। तो नेमतुन के ऊपर तो हमें क्लियर पेश नजर आ रही है ना, तो ये मरफू है क्योंकि उसके ऊपर पेश हमें बकायदा सही क्लियर नजर आ रही है, ता मरबूता के ऊपर जो पेश है। लेकिन तिलका के ऊपर पेश नहीं है, फिर भी हम इसको कहेंगे कि ये मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है। तर्जुमे की तरफ चलते हैं तो भी इसका तर्जुमा वो ही होगा क्योंकि उर्दू में मुजक्कर मोनस दोनों के लिए वो ही इस्तेमाल होता है, वो का लफ्ज। अरबी में अलबत्ता मुजक्कर के लिए अलग है और मोनस के लिए अलग। नेमतुन नेमत है, ब्लेसिंग कह सकते हैं, नेमत या खुशहाली, दैट इज ब्लेसिंग। तो एक और है, अभी मैंने भी काफी सारी एग्जांपल्स बना ली हैं, चलिए ये कौन करेगा हमारे साथ? जी नाजिमा। चलिए नाजिमा, आप मुझे ये बताएं इनमें से मुब्तदा कौन सा है? आपकी आवाज कट रही है काफी। उलाइका जी उलाइका। जी और इसकी खबर क्या होगी? अस्हाबन। दैट्स गुड। अब इसकी जो है आप मुझे बताएं कि उलाइका जो है ये मारिफा है या नकिरा? मैम ये मुआरफा है। दैट्स गुड, ये मारिफा है। और असहाबुन क्या है? अस्हाबन ये नकीरा है मैम। बिल्कुल। और इसकी कैसे पता? मारिफा की पहले बता दे, स्किप हो गया कि मारिफा की कौन सी किस्म है ये? उलाइका मारिफा है तो मारिफा की कौन सी किस्म है? ये इसमें इशारा है मैम। हाँ बिल्कुल, ये इसम इशारा है। अब आएंगे असहाबुन की वसत क्या है, मारिफा या नकिरा? ये नकीरा है मैम। गुड। और नकिरा तनवीन की वजह से, ठीक है, क्योंकि बा के ऊपर तनवीन आ गई है तो इससे पता चल रहा है कि ये नकिरा है। जी उलाइका का जिन्स क्या है? उलाइका ये दोनों के लिए आएगा मैम। हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए आएगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको मुजक्कर के तौर पे इसलिए करेंगे क्योंकि मुज़क्कर। असहाब मुजक्कर है। जी यस मैम है वैसे ये दोनों के लिए मुज़क्कर। इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। जी तो मुजक्कर इसलिए क्योंकि खबर इस टाइम मुजक्कर है, तो जी असहाबुन ये मुजक्कर के लिए होता है। ओके मैम। ठीक हो गया। और जी अदद जो है, ये अस्हाबन जी उलाइका ये जमा है मैम। जी बिल्कुल, ये जमा है। जी ठीक है, ये जमा है तो असहाबुन भी जमा है, ये जमा जी मुकस्सर है, असहाबुन जमा मुकस्सर है। ठीक जी हो गया। तो अभी आप मुझे बताएं कि असहाबुन की जो है वो इराबी हालत क्या है? मरफू है मैम। मरफू है क्योंकि उसके ऊपर पेश लगी हुई है बा के ऊपर, तो मरफू है। अब हमें उलाइका में हमें पेश नजर नहीं आ रही, फिर भी हम इसको मरफू ही कहेंगे। मरफू कहेंगे क्योंकि इस वक्त ये मुब्तदा बन रहा है और मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। अब जी मैम तर्जुमे की तरफ चलते हैं। उलाइका वो सब साथी है। हाँ वो अस- साथी हैं, वो सब साथी हैं, वो ज्यादा बेहतर है, सब भी लिखना चाहिए था मुझे। वो सब साथी हैं। और जी हैं से भी अगर सब ना भी लगाएं तो जो आखिर में है आ गया हमारी उर्दू में, उससे पता चल रहा है कि ये जमा का सीगा है। जी ठीक हो गया। जी दे आर कंपेनियंस, दैट्स गुड। अभी हम थोड़ा सा जुमला इस्मिया को देखते हैं। मुब्तदा, खबर, थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ बगैर किसी उन खसूसियात के। अल्लाहु अलीमुन, हुवा अल्लाहु या हुवा अलीमुन, दोनों तरह से हो सकते हैं। उलाइका,
مفلحون، المؤمنان، مفلحانی. تو یہ تھوڑا سا میں نے کوئک میں جس میں مطلب اس کے اندر کوئی بھی وہ نہیں ہے، خصوصیات نہیں ڈالی اس چارٹ کے اندر، سے بتایا ایک لسٹ جو یلو ہے وہ سارے مبتدا ہیں اور جو خبر ہے وہ سارے گرین والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم مبتدا میں دیکھتے ہیں کہ مبتدا میں اللہ جو ہے وہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم علم. ہوا جو ہے وہ کون سی قسم ہے؟ اسم ضمیر. اور اولائی کا جو ہے وہ ہے اسم اشارہ. اور المؤمنانی جو ہے وہ ہے معرف باللام. یہ ہم نے 4 چیزیں جو ہے سیکھی ہیں کہ یہ ساری 4 جو ہیں اسم علم سے لے کے معرف باللام تک یہ سب معرفہ ہیں اور یہ مبتدا بن کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن کر آ سکتے ہیں. اگر جملے کے شروع میں کوئی ایسا لفظ آئے گا جس سے جملے کی ابتدا ہوگی تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے. اب ہم اس طرف چلتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، معرفہ بن کے آ سکتی ہے. تو اس کی 2 صورتحال ہیں. خبر معرفہ جب بن کے آ سکتی ہے تو اس کی 2 صورتحال ہیں. ایک صورتحال یہ ہے کہ جب خبر ایسا اسم ہو جسے معرفہ بنایا ہی نہ جا سکتا ہو، جیسے کہ انا ابراہیم، میں ابراہیم ہوں. اب اس میں جو مبتدا ہے وہ ہے انا. ٹھیک ہے، یہ ضمیر منفصل ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہے انا کے اندر. ابراہیم اب کیا ہے؟ اسم علم ہے، پراپر نیم ہے، معرفہ بن رہا ہے یہاں پر، لیکن ہم اس کو خبر کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا. ہم ابراہیم کو نکرہ بنا ہی نہیں سکتے، یہ اسم علم ہے، اس کو تو ہم نکرہ کیسے بنائیں؟ یہ تو پراپر نیم ہے نا. تو ایسی جب سچویشن ہو جائے تو ہم پھر بھی اس کو خبر کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ایک اور اگزامپل دیتی ہوں، ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. اب اللہ لفظ الجلالہ ہوا تو ہو گیا مبتدا، اللہ لفظ الجلالہ ہوگا خبر. اب اللہ لفظ الجلالہ معرفہ ہے کیونکہ اسم علم ہے، یہ ڈیفینٹ ہے اور خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم اس کو خبر کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ لفظ الجلالہ کو نکرہ نہیں بنا سکتے، یہ تو ہے ہی معرفہ. ٹھیک ہے، جو چیز ہم نکرہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں معرفہ کو بھی ہم خبر بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے جملہ مکمل کرنا ہے، جملہ مکمل کرنا ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں 2 لفظ ملے تو ہم نے پہلی کوشش کرنی ہے کہ وہ مبتدا خبر بن کے پورا جملہ بن جائے. ٹھیک ہو گیا. دوسری قسم پہ چلتے ہیں کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر پر ال لگایا جاتا ہے جس سے خبر معرفہ بن جاتی ہے. جیسے الکافرون هم الظالمون. الظالمون کو اب دیکھیں، الظالمون جو ہے نا خبر ہے، الظالمون. اب اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا ہے، اور وہ کیوں؟ کیونکہ پوری جملے کے اندر جو ہے نا ایک خاص تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے. اب اگر کہا جائے کہ کافر ظالم ہے اور اگر کہا جائے کافر ہی ظالم ہے، اب اس کے اندر ایک زور پیدا ہو گیا نا. تو یہ چیز کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. ایک اور اگزامپل دیتی ہوں، ذالک هو الحق. اب ذالک الحق بھی ہو سکتا تھا، ذالک کا حق، ذالک کا حق تو ہوتا کہ وہ حق ہے، لیکن ذالک هو الحق وہی حق ہے. میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے متعلق 2 اوپینینز ہیں، سب مفسرین کی، علماء کی 2 اوپینینز ہیں. وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گی، یہ صرف میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دینے کے لیے میں نے سمجھایا کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. اب چونکہ اس کی 2 صورتحال تھی تو مجھے دونوں بتانی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، دونوں بتانی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا. پر اس والی چیز کو، یہ جو چیز ہے نا، یہ میں آپ لوگوں کی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ابھی سٹیج نہیں ہے، ان کی ابھی سٹیج نہیں ہے اس کو سیکھنا. اور وہ 2 اوپینین ہیں، دونوں سمجھاؤں گی کہ وہ کیا کیا اوپینین ہے، دونوں بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، جب اس چیز کا ٹائم آئے گا تب سمجھاؤں گی. ابھی صرف تھوڑا سا اگر آپ کو بس صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ خبر معرفہ کب کب آ سکتی ہے، تو وہ یہ 2 سچویشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے تھوڑا بہت جو جتنا جس موقع پہ ضرورت ہے نا ابھی اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اس کی اب تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے. جیسے اللہ
الغفور. دیکھیں اب خبر کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. هو اللہ, یہ پچھلی سلائڈ میں اگزامپل آ چکی ہے. هم المفلحون. قرآن پاک میں آپ کو ایسی اگزامپلس ملیں گی, ٹھیک ہے. آپ لوگ کبھی جب ساتھ ساتھ پڑھیں تو نوٹس کیا کریں اس چیز پہ, ٹھیک ہے. اولئک الخاسرون. تو یہ چیزیں, یہ ٹاپک میں بعد میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی کہ خبر معرفہ بنتی ہے تو جملے کے اندر ترجمے میں کیا چینج آتا ہے, لیکن ابھی نہیں, کیونکہ آج ہی ہم نے جملہ شروع کیا ہے. آج اس کو ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا, ایزی سے چلنا ہے انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی خبر بھی معرفہ آتی ہے. اب ہم پریکٹس پہ چلتے ہیں. آج ہم صرف 2 پیج کرتے ہیں, پریکٹس کے باقی پیجز میں آپ کو ہوم ورک کے لیے دوں گی. تو سسٹر مومنہ آپ ہیں ساتھ؟ جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلا جملہ ہے عربی میں وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ, یہ ساری اگزامپل میں ابھی تک جتنے لیکچرز ہوئے ہیں میں ہمیشہ قرآن پاک سے ساری اگزامپلس لیتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مومنہ کہ یہ انتم شہداء دو لفظ ہیں, ان میں سے مبتدا کیا ہوگا؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, یہ وا سے شروع ہو گیا. ہاں, واو کو چھوڑ دیں, واو کو چھوڑ دیں, انتم سے چلیں. انتم, اس میں انتم ضمیر ہے, ضمیر منفصل, تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ مبتدا بن سکتی ہے. بالکل, انتم ہو گیا مبتدا, تو خبر کیا ہوگی؟ شہداء. بالکل, یہ ہوگی شہداء خبر. خبر ہے, یہ بھی بالکل. اب مرفوع ہے. دیکھیں ان کے اندر مطابقت کتنی زیادہ ہے. انتم بھی جمع تو شہداء بھی جمع, جی انتم مذکر تو شہداء بھی مذکر, جی ٹھیک ہے. اور انتم جو ہے یہ حالت, یہ ضمائر منفصل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور جی شہداء جو حمزہ ہے دیکھیں اس کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. جی اور معرفہ نکرہ کا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ تمام ضمائر جو ہوتے ہیں ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. معرفت ہے. اور جی شہداء البتہ نکرہ ہے, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا, جی ال نہیں لگا ہوا, تو جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے. تو وہ دیکھیں ساری سچویشنز پوری ہو رہی ہیں جو ہم نے ابھی پیچھے سیکھی ہیں. اگلے جملے میں اب میں نے 3 لفظ اس لیے دیے کہ اب ان 3 میں سے آپ سمجھیں کہ مبتدا کون سا ہوگا, خبر کون سا ہوگا. جو ابھی ہم نے ابھی تک سیکھا ہے ان میں سے آپ کیا جج کر پا رہی ہیں کہ ان 3 میں سے 2 کون سے ہوں گے؟ جی, حاضی اور ناقتن. حاضی مبتدا ہے, اس میں اشارہ ہے, اور بالکل واحد ہے, واحد مذکر ہے, مرفوع ہے, کیونکہ مرفوع ہاں ناقتن سے ہم نے سمجھا کہ یہ مرفوع حالت میں ہے. ناقتن اس کی خبر ہے, بالکل, اس ناقتن لیے خبر ہے. اور وہ جنس ہے. میں دیکھیں ان دونوں میں مطابقت ہے جنس کے لحاظ سے. جی بے شک, یہ بھی مؤنث حاضی کے بھی لیے ہے, مونس اور واحد ناقتن بھی مونس. جی ویری نائس, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. نیکسٹ پہ آ جائیں. آگے بھی 3 لفظ ہیں. ھذا بیان للناس, تو اس میں سے آپ 2 لفظ نکالنے ہیں, ایک مبتدا ایک خبر. ھذا بیان, یہ ہوگا ھذا مبتدا, ھذا کیا بیان, ہو جائے گا؟ بیان اس کی خبر ہوگی. اور یہ ھذا ہوگی. وہ ہے, اور بیان بھی مرفوع ہے, لیکن یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, پورا ہو رہا ہے, ساری بالکل شرطیں سارا کچھ. ھذا مذکر تو بیان بھی مذکر, ھذا مذکر. واحد تو بیان بھی واحد. دیٹس جی گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اب اس پہ آ جائے. انما انت نذیر, اس میں سے کیا کیا مبتدا اور کیا خبر ہوگا؟ اس میں انتا مبتدا ہوگا, نذیر خبر ہوگی, اور That's good. نذیر کی پوری شرط ہو رہی نکرہ ہے اور ہوں وہ ہے, تو ہوں انتا بھی ہے, واحد ہے, یہ بھی واحد ہوں. مذکر, بھی واحد مذکر ہے خبر بھی. That's good. Very good, ماشاء اللہ. آپ نے چاروں لحاظ سے اس طریقے سے آپ سب نے جو ہے نا اینالائز کرنا ہے لفظ کو, چاروں خصوصیات سوچنی ہوں گی. اب اگلا تھوڑا سا لمبا جملہ ہے,
اس کے اندر سے لیکن آپ نے دو لفظ چنے ہیں, ایک مبتدا اور ایک خبر. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے مبتدا کیا ہوگا اور خبر کیا ہوگا؟ انہم هم المفسدون. ہومل تو جو ہے نا یہ مبتدا ہے, ہومل. انہم تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. ہم ہم مبتدا. جو ہے نا ہم, یہ میم کے اوپر پیش آئی ہے, اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے پڑھنے کے لیے. اگر ہم ہوتا تو ہم جوڑ کے پڑھ نہیں سکتے, تو میم کے اوپر پیش آئی ہے تجوید کے رول کے مطابق ہم المفسدون, جوڑ کے پڑھنے کے لیے, ورنہ یہ ہم ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ہو گیا مبتدا اور المفسدون ہوگی خبر. تو دیکھیں یہاں پہ اب ال آ گیا ہے, خبر ال کے ساتھ, جی ٹھیک ہے, کہ خبر بھی کبھی کبھی معرفہ ہو جاتی ہے. اچھا That's good. جی. نیکسٹ لاسٹ پیج ہے, کون حمایت کرنا چاہے گا؟ جی میں رول نمبر 8. جی 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 بالکل آئے دانشتہ. اب آپ مجھے بتائیں اس میں سے جو پہلا ہے ہم کفارون. اب دیکھیں یہاں پہ ہم میم کے اوپر پیش نہیں ہے, میم کے اوپر پیش نہیں ہے, کیونکہ جزم کے ساتھ بھی ہم اس جملے کو پورا پڑھ سکتے ہیں, ہم کفارون. اگر یہ الکفار ہوتا, ال لام پیچھے ال لگا ہوتا کفار کے ساتھ, تو پھر ہم میم کے اوپر پیش دے دیتے پڑھنے کے لیے, ہم الکفارو, ٹھیک ہے. تو وہ میم کے اوپر پیش کی ضرورت کے تحت لگتی ہے پڑھنے کے لیے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب ہم کفارون میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ہم مبتدا ہے اور کفارن خبر ہے. ہم مرفوع ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمائر ہیں, اور یہ مذکر کے لیے ہے, جمع ہے. کفارن یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی جمع ہے, جمع مکسر. دیکھیں پوری مطابقت چل رہی ہے صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے. اگلے پہ آجے الظالمون موقوفون. الظالمون اس میں مبتدا ہے اور مرقوفون اس میں خبر ہے. الظالمون یہ معرفہ ہے, یہ حالت رفع میں ہے, یہ مذکر ہے اور یہ جمع ہے. اور مرقوفون یہ مرفوع ہے, یہ نکرہ ہے, یہ مذکر ہے اور یہ جمع ہے, جمع سالم. بریلینٹ ماشاء اللہ. نیکسٹ دیکھیں 4 لفظ آگے ہیں, ان میں سے اب آپ نے صرف 2 لفظ نکالنے ہیں, مبتدا اور خبر نکالنا ہے. جی اس میں ہیا اس میں مبتدا ہے اور اس میں زجرتن واحدتن یہ دونوں اس میں خبر ہے. ویری یہ گڈ جو ماشاء ہیا اللہ. ہے دیکھیں 4 جملوں میں سے جی بھی آپ نے پہچان کر لیا کہ مبتدا کیا ہوگا اور خبر کیا ہوگا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ, ویری ہیا گڈ. اس میں مرفوع ہے اور یہ معرفہ ہے, یہ مونس ہے اور یہ واحد کے لیے ہے. اور زجرتن واحدتن یہ دونوں یہ معرفہ یہ مرفوع ہے, دونوں یہ نکرہ ہیں, دونوں مونس بھی ہیں اور دونوں واحد ہیں, واحد کے لیے. ویری گڈ, دیٹس گڈ ماشاء اللہ. دیکھیں ہیا اگر مونس کا آیا ہے صیغہ, تو آگے زجرتن بھی مونس ہی آیا ہے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ لاسٹ پہ چلے جائیں, اس میں سے مبتدا اور خبر کو نکالیں. اس میں نحنو اس میں مبتدا ہے اور اس میں مصلحون اس میں خبر ہے. یہ جو نحنو ہے یہ مرفوع ہے, یہ معرفہ ہے, یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. ویری اور گڈ. جو مصلحون ہے یہ مرفوع ہے, یہ نکرہ ہے, یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ بھی جمع سالم کے لیے ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ, ویری گریٹ, زبردست ہو گیا یہ. اب یہ والا پیج میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھیجوں گی, یہ آپ سب نے ہوم ورک میں اس میں اسی طرح مبتدا خبر نکالنا ہے, اور بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ اس کی ساری ہر لفظ کی 4 خصوصیات بھی لکھیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہوگا. یہ 2 پیجز ہوم ورک کے ہو گئے. اب میں آپ کو ایکسیپشنل رول بتاتی ہوں, جو ایک میں نے بتایا تھا نا ایکسیپشنل کیس ہے جو آخر میں, وہ میں آپ چلیں ایکسپلین کرتی ہوں کہ عدد میں خبر مبتدا سے مطابقت رکھتی ہے. اگر مبتدا واحد تو خبر بھی واحد,
اگر مبتدا مثنا تو خبر بھی مثنا، اگر مبتدا جمع تو خبر بھی جمع، لیکن اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر واحد مؤنث ہوگی. یہی چیز میں نے انگلش میں ایکسپلین کی ہے. اب ہم اس پہ ایگزامپل چلتے ہیں. مبتدا اور خبر. رول کیا ہے کہ اگر جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، اور غیر عاقل میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ عاقل ہوتے ہیں انسان، فرشتے اور جن. ان تین چیزوں کو چھوڑ کے ہر چیز غیر عاقل کی کیٹیگری میں آئے گا، ہر چیز. ٹھیک ہے، تو مبتدا تو ہو، جو بھی چیز غیر عاقل اگر مبتدا بن کر آئے گی اور وہ جمع ہوگی تو خبر کیا بنے گی؟ خبر واحد مؤنث بن کر آئے گی. یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس ہے. اور جب یاد ہے کہ جب میں نے جمع مکسر کرایا تھا تو میں نے آپ کو غیر عاقل کا بتایا تھا کہ غیر عاقل مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں. غیر عاقل ہمیشہ مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں. تو وہ اس کے آج اگزامپل بھی مل جائیں گے آپ کو. جیسے کہ الکتب، اب یہ کتاب کی جمع ہے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ زیادہ تر جو غیر عاقل ہوتے ہیں نا، غیر عاقل کی جمع مکسر زیادہ تر بنتی ہے. ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جو جمع بنتی ہے وہ جمع مکسر ہی بنتی ہے زیادہ تر. بہت کم کوئی ہو تو جمع سالم بن جائے، ورنہ جمع مکسر ہی بنتی ہے غیر عاقل کی. اس لیے میں نے وہ جو بالکل شروع کی سلائیڈ میں وہ ایکسیپشنل کیس لکھا تھا تو وہاں پہ میں نے لکھ دیا تھا جمع مکسر. وہ اس لیے کیونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہی بنتی ہے نا، اس لیے. لیکن مین رول ہے غیر عاقل کی وجہ سے، جمع مکسر کی وجہ سے نہیں، غیر عاقل کی وجہ سے. تو خبر اب اس کی کیا آئے گی؟ خبر جدیدتن. اب دیکھیں یہ جو تا مربوطہ یہ ہے جدیدتن، تن جو تا مربوطہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. اور تا مربوطہ کی ایک اور چیز کی بھی علامت ہے کہ یہ واحد ہے. اگر یہ مذکر ہو جمع ہوتا تو بڑی تا آتی، کھلی تا، بڑی تا جو ہوتی ہے، جو گول تا ہوتی ہے، یہ ایک علامت ہے کہ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. تو اب یہ اس کا ترجمہ بنے گا کہ کتابیں نئی ہیں. The books are new. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. بہت کم قرآن پاک میں نے بہت مشکل سے تھوڑی سی بہت ایگزامپلس ڈھونڈی ہیں کیونکہ یہ بہت کم ہے، اس لیے اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر وہی ہے جن کی میں نے زیادہ پریکٹس کروائی ہے، زیادہ وہی ہے قرآن پاک میں. یہ ایکسیپشنل کیس تھا، سمجھانا ضروری تھا کیونکہ تھوڑا بہت ہی آیا پر آیا تو ہے نا، تو ایکسپلین مجھے ضرور کرنا ہوگا کہ تاکہ کوئی بھی چیز رہ نہ جائے. ایک اور ایگزامپل، وہ جو پہلی ایگزامپل تھی نا وہ قرآن میں سے نہیں ہے، اب جو ایگزامپل دوں گی وہ قرآن میں سے ہے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو قلوب ہے اتنا حصہ قلوب، یہ جمع مکسر ہے قلب کی. قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کی جمع قلوب یعنی کافی سارے دل. اب یہ جو ساتھ ہم اٹیچ ہے یہ ہم آگے سیکھیں گے یہ اٹیچ کیوں آئی ہے، لیکن آپ قلوب کو صرف نوٹس کریں. قلوب کو، قلوب میں دیکھیں با کے اوپر پیش ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ رفع ہے، اور یہ وہ بھی ہے معرفہ بھی ہے. لیکن ابھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ معرفہ کیوں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ معرفہ ہے. وہ آپ کیونکہ ابھی وہ ٹاپک پڑھا نہیں ہے، وہ ہے یہ مضاف الی المعرفہ. بیسیکلی یہ مضاف، یہ پورا جملہ جو ہے نا قلوبہم، یہ مضاف الی المعرفہ ہے. لیکن اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ ٹاپک پورا ایکسپلین کرنے والا ٹاپک ہے، اس پہ الگ لیکچر ہوگا. تو یہ قلوبہم جو ہے یہ معرفہ ہوا کیونکہ مضاف الی المعرفہ ہے. اس کے اندر مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ مبتدا ہو گیا. اب اس کی جو خبر آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ مونس. کیسے؟ تا مربوطہ لگا ہوا ہے تو اور واحد ہے، تو مونس اس کی خبر آئی ہے، واحد مونس. تو یہ تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس تھا جو کہ یہ بھی مجھے سمجھانا ضروری تھا کہ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ان کے دل ڈرتے ہیں. Their hearts are fearful. الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک کافی لمبا تھا. آج مجھے لگ رہا تھا کافی لمبا ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہر چیز ضروری لگ رہی تھی مجھے ایکسپلین کرنا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپک ہونے چاہیے سارا، تو کرتے کرتے کافی ہو گیا.
تو بہرحال الحمدللہ اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو گیا. میں دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام.